बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राया साहब। राया साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राया साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने जनरल बाजवा के मुतालिक आज के दिन क्या भयानक राज जो है वो खोल दिया है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और फिर लंदन में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर क्या अजीबो गरीब तमाशा हुआ और इसके किरदार कौन से थे, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और फिर असेंबली तोड़ने के मामले पर एक नया ट्विस्ट आया और इस ट्विस्ट से जुड़े हुए दो किरदार कौन से हैं, इनकी भी निशानदही करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन राय साहब, खान साहब ने जो कहा है ये बहुत ही अहम है। खान साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा कहते थे अगली बारी नून लीग की है, इनको एनआरओ 2 उन्होंने ही दिया। और फिर वो ये भी कहते हैं कि एनआरओ 1 मुशर्रफ ने दिया और एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया और एनआरओ 2 जनरल बाजवा देकर चले गए। खान साहब ये भी कहते हैं कि राना सनाउल्लाह की बातों को मैंने कभी भी संजीदा नहीं लिया। दिसंबर में असम्बलियां तहलील कर देंगे। मईशत ऊपर उठानी है तो सियासी इस्तेहकाम होना चाहिए, जिसके लिए इंतखाबात जरूरी हैं। ये 10 माह बाद इलेक्शन कराएं या 1 साल बाद कराएं, ये हार जाएंगे। परवेज इलाही का ख्याल है कि हुकूमत थोड़ी और चलनी चाहिए। परवेज इलाही ने कहा कि हुकूमत खत्म करने के हवाले से जैसा मैं कहूंगा वैसा वो करेंगे। परवेज इलाही ने दोबारा वज़ीर-ए-आला बनाने का कोई मुतालबा नहीं किया। हमारे साथ जो ये 7 माह में हुआ, इसमें जनरल रिटायर्ड बाजवा की पॉलिसियां रही और जनरल बाजवा ने कहा था कि उस्मान बुज़दार को हटाएं। वो अलीम खान को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाने का कहते थे, उनका बुज़दार को हटाने का मुतालबा अजीब था। अलीम खान का नाम लिया गया तो परवेज इलाही ने कहा कि वो इसे सपोर्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा अलीम खान पर बड़े इल्जामात हैं, वो वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं बन सकता। फिर यह भी कहा कि जो लोग हुकूमत तब्दील करने में मुलव्विस थे वो सब मीर जाफर, मीर सादिक है। हमारी जब हुकूमत गई तो सब ने सोचा अब लोग मिठाइयां बांटेंगे। उन्होंने सोचा कि हुकूमत खत्म होने के बाद मेरी सियासत खत्म हो गई। जनरल रिटायर्ड बाजवा कहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई टिकट नहीं लेगा और अगली बार नून लीग की आ रही है, यानी हुकूमत उनकी होगी। फिर उन्होंने ये भी कहा राय साहब, और ये बड़ी एक अजीब सी बात है, वो ये कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी कोशिश है कि मुझे नाअहल कराएं, यानी पूरा जोर लगाया जा रहा है इस वक्त। नवाज शरीफ की कोशिश है कि उन पर केसेस खत्म हो जाएं और मुझे नाअहल किया जाए, सियासत से बाहर किया जाए। इनको एनआरओ 1 मुशर्रफ ने दिया और एनआरओ 2 जनरल बाजवा देकर गए। जब तक केसेस खत्म नहीं होंगे नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। अगर नवाज शरीफ पंजाब में आए तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि जो लोग लौटे हुए हैं, जिन्होंने गद्दारी की, यानी लौटे हुए पार्टी तब्दील कर ली, जिन्होंने गद्दारी की, अवाम ने उनको इलेक्शन में सजा दी। जनरल रिटायर्ड बाजवा शहबाज शरीफ को जीनियस समझते थे। नायब जनरल रिटायर्ड बाजवा के नीचे थी और उनके कंट्रोल में थी, इसलिए वो फैसला करते थे किसको अंदर जाना है और किसको बाहर रहना है। नायब के जरिए किसी को अंदर करना या बाहर निकालना हमारे हाथ में नहीं था, हमारे पास इख्तियार नहीं था। जिनको इख्तियार था उन्होंने उनको रिलीफ दिया। हमें कहा जाता था आप मईशत देखें, एहतिसाब को छोड़ दें। राय साहब, ये कहानी जो है अब पाकिस्तान में हर बच्चे को जुबानी याद हो गई कि बाजवा डॉक्ट्रेट क्या थी। मैंने राय साहब बहुत पहले ना एक जुमला ये कहा था कि ये 3 साल पहले की बात है जब नवाज शरीफ साहब बरतानिया में आए, और मैं उस वक्त ये बात कहता था तो लोग नाराज भी होते थे और हैरान भी होते थे कि आप ये किस तरह कह सकते हैं, नवाज शरीफ तो यहाँ पे इलाज कराने के लिए आए। क्योंकि मेरे सामने नवाज शरीफ के हालात मौजूद थे, नवाज शरीफ क्या कर रहा था, नवाज शरीफ की सेहत कैसी थी, हम उसे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते थे एज कंपेयर टू जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान में है। मैंने उस वक्त ये कहा था कि नवाज शरीफ को जनरल परवेज मुशर्रफ की तलाश है, और आज साहब आज देखें जनरल परवेज मुशर्रफ की तलाश जनरल बाजवा के जरिए पूरी हुई। एनआरओ 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया और फिर जनरल बाजवा ने इनको एनआरओ 2 देकर हमेशा के लिए पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें दोबारा जिंदा कर दिया। वो जो सियासत जिसमें ये वेंटिलेटर पर थे हमें नजर आ रहे हैं। राय साहब, सवाल ये है मेरा कि जनरल बाजवा
پر اب کتنے مزید انکشافات ہونے باقی ہیں؟ کوئی چیز رہ گئی ہے؟ جس طرح خان صاحب کہتے تھے کوئی رہ تو نہیں گیا، میں کہتا ہوں کہ کیا کوئی رہ تو نہیں گئی چیز جو ابھی بھی جنرل باجوہ کا کردار رہا نواز شریف کو سیاست میں زندہ اور دوبارہ ریوائول کرنے کا؟ کیوں رائے صاحب کچھ رہ تو نہیں گیا، ابھی انکشاف ہونا باقی ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب نے جو 3 مزید راز کھولے ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ کے، یہ ایک خاص وجہ سے کھولے ہیں، کیونکہ جنرل باجوہ نے اپنے ذرائع سے ایک اور خبر لانچ کروائی، ایک اور اپنا موقف وہ عثمان بزدار کے متعلق سامنے لے کے آئے۔ اب یہ بڑا مضحکہ خیز قسم کا موقف ہے، ذرا یہ دل تھام کے سن لیں۔ اب جنرل باجوہ اپنے قریبی ذرائع سے یہ موقف سامنے لے کے آئے کہ ان کی پرائم منسٹر عمران خان سے ایک ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک فائل دکھائی، اور یہ فائل مبینہ طور پر عثمان بزدار کی کرپشن کی تھی۔ اس کے بعد جنرل باجوہ نے عمران خان صاحب کو کہا کہ دیکھیں عثمان بزدار کرپشن میں ملوث ہیں، اور اس عمران خان صاحب نے پھر جنرل قمر جاوید باجوہ سے یہ پوچھا کہ کیا یہی ایک فائل ہے یا کوئی اور فائل بھی ہے؟ اب اس پر پھر جنرل باجوہ نے یہ جواب دیا کہ ایک فائل میں آپ کو دکھا رہا ہوں، میرے پاس اور بھی فائلز ہیں، لیکن اگر میں تمام فائل سامنے لے آؤں گا تو اس پر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ جنرل باجوہ اپنے ذرائع سے ایک موقف سامنے لے کے آئے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ لیکن ہاشمی صاحب پوائنٹ وائز بات کرتے ہیں، جو 2 ان کے مزید دعوے ہیں ان کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اس پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ مان لیں کہ عثمان بزدار کی کرپشن کی اور بھی فائل تھیں جن کے متعلق عمران خان صاحب کو جنرل باجوہ یہ بتا رہے تھے کہ اگر میں وہ فائل لے کے آیا تو آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی، تو ہاشمی صاحب اپریل 2022 میں رجیم چینج آپریشن کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تھی۔ اس کے بعد سے لے کے 29 نومبر تک جنرل باجوہ آرمی چیف رہے۔ پی ڈی ایم نے حکومت سنبھال لی تھی اپریل کے اینڈ میں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ 7 مہینے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس، 7 مہینے وہ آرمی چیف رہے۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت ابھی بھی ظاہر موجود ہے، تو جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ تک 7 مہینے تک پی ڈی ایم کی حکومت بھی موجود تھی۔ تو اگر عثمان بزدار کی کرپشن کی فائلیں تھیں تو پھر جنرل باجوہ ان 7 مہینے میں سامنے لے آتے، عمران خان صاحب کو جھوٹا ثابت کر دیتے۔ عمران خان صاحب کے خلاف خبریں تو لانچ کروائی جا رہی تھی نا، یہ تو سب کو پتا ہے، یہ بھی پتا ہے سب کو، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ عمران خان صاحب جب میر جعفر اور میر صادق کے الفاظ استعمال کرتے تھے تو یہ الفاظ وہ جنرل باجوہ کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جنرل باجوہ کو بھی یہ پتا ہے۔ تو پچھلے 7 مہینے میں پی ڈی ایم کی حکومت، جو کہ عمران خان صاحب کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے خدا نخواستہ ان کی زندگی کو بھی نقصان پہنچانا چاہتی ہے، تو کیا وہ عثمان بزدار کی کرپشن کی فائل سامنے نہیں لا سکتی تھی؟ یا جنرل باجوہ جن کے پاس اتنا اختیار تھا، آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے ہمیشہ سے 75 سال سے یہ ہوتا آیا ہے کہ آرمی چیف کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو وہ کدھر گئی پھر کرپشن کی فائلیں جن کے متعلق عمران خان صاحب کو دھمکایا جا رہا تھا کہ عثمان بزدار کی کرپشن کی فائلیں ہیں؟ اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ چیف منسٹر کو مقرر کرنا کسی بھی پرائم منسٹر کا آئینی اختیار ہوتا ہے، تو یہ اختیار عمران خان صاحب کا تھا یا جنرل باجوہ کا تھا؟ یہ اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے تھا؟ عثمان بزدار کا تقرر کرنا ہے، علیم خان کا تقرر کرنا ہے، پرویز الہی کا تقرر کرنا ہے، یہ تو عمران خان صاحب کے پاس ہی اختیار ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر خان صاحب اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ جب میں نے علیم خان کا نام فلوٹ کیا گیا تو پرویز الہی نے کہا کہ میں تو کسی بھی صورت علیم خان کو سپورٹ نہیں کروں گا، تو میری پارٹی کے اندر تو ایک تقسیم پیدا ہو جاتی۔ اچھا، اب ایک اور جنرل باجوہ کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ بھی سن لیں۔ اب یہ اس قسم کا موقف ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر آپ کو ہنسی آ جاتی ہے، لیکن ایک پنجابی کا لفظ ہے ہاشمی صاحب، اس کو کہتے ہیں ہاسا نکل جانا۔ یہ بڑے مخصوص مواقع پہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب جنرل باجوہ کا یہ موقف جو سامنے آیا ہے،
اپنی ایکسٹینشن کے متعلق، پہلی ایکسٹینشن کے متعلق وہ ذرائع سے یہ خبر دیتے ہیں، اپنے ذرائع سے، کہ میں تو کہیں واک کرنے جا رہا تھا اور میری اہلیہ نے مجھے یہ کہا کہ جنرل صاحب آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز چینلز پر کیا چل رہا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ نیوز چینلز پر کیا چل رہا ہے. میں نے پھر اپنی اہلیہ سے پوچھا اچھا مجھے آپ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے نیوز چینلز پہ. تو میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ جنرل صاحب یہاں پر تو آپ کی ایکسٹینشن کی خبر چل رہی ہے. یعنی یہ پہلی ایکسٹینشن کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں، یہاں پر آپ کی ایکسٹینشن کی خبر چل رہی ہے. اور میں حیران پریشان ہو گیا، ہاشمی صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ ایک جنرل کو ایکسٹینشن دی جائے، ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن دی جائے، کوئی بھی پرائم منسٹر اس کو ایکسٹینشن دے، اس سے پوچھے بغیر ہی اس کو ایکسٹینشن دے دے، ٹی وی پر اعلان بھی کر دے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تو ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی، نہ مجھے پتا تھا، عمران خان صاحب نے زبردستی مجھے ایکسٹینشن دے دی اور ایکسٹینشن دینے کے بعد ٹی وی پر اعلان بھی کروا دیا. اس کے بعد آپ یہ بھی سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر 4 جنرل آگے میرے پاس، اپنے ذرائع سے کہتے ہیں کہ 4 جنرل آگے میرے پاس، انہوں نے کہا کہ اب چونکہ پرائم منسٹر نے آپ کو ایکسٹینشن دے دی ہے تو اب آپ اس کو ایسا کریں، رد نہ کیجئے گا، اب آپ اس کو قبول ہی کر لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو اجتماعی طور پر ہنسنا چاہیے رائے صاحب. وہ کہتے ہیں جنرل فیض حمید اور جنرل آصف غفور، یہ 4 جنرلز میرے پاس آ گئے، میں تو قبول نہیں کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں ایکسٹینشن آپ قبول کر لیں، اب چونکہ پرائم منسٹر نے آپ کو ایکسٹینشن دے دی آج خود، تو آپ اب انکار نہ کریں، لیکن میں انکار کرنا چاہتا تھا. اب ہاشمی صاحب ذرا ہمارے ویور وہ منظر ذہن میں لے کے آئیں کہ جس وقت جناب باجوہ کی ایکسٹینشن کے خلاف ایک پٹیشن چلی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں جناب باجوہ اس ایکسٹینشن کے لیے اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ جناب باجوہ نے 4 چکر لگائے پرائم منسٹر ہاؤس کے، اور عمران خان صاحب نے بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا اچھا چلیں جناب باجوہ کو ایکسٹینشن تو دی ہے، چکر میں ضرور ان کے لگواؤں. خان صاحب نے بھی 6-7 چکر لگوائے. وہ جو ڈرافٹ صحیح بن نہیں رہا تھا یا جان بوجھ کے صحیح بنایا نہیں جا رہا تھا، تو سپریم کورٹ سے جس قسم کے ریمارکس آئے، اس کے بعد جناب باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کا کیس کانٹیسٹ کیا. ہاشمی صاحب جناب باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن کا کیس کانٹیسٹ کیا سپریم کورٹ میں، فروغ نسیم صاحب نے. تو اگر جناب باجوہ اس ایکسٹینشن کو حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب ان کے لیے انتہائی آپ کہہ لیں انکمفرٹیبل سچویشن بن گئی تھی. جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی، مطلب ہمارے ہاں ایک عام گوسپ ہو رہی تھی اسلام آباد میں صحافیوں میں کہ جسٹس آصف سعید کھوسہ بھی مزے لے کر جنرل قمر جاوید باجوہ پر طنز کے تیر برسا رہے تھے اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جنرل باجوہ کو اپنے ایکسٹینشن کا ڈرافٹ خود پرائم منسٹر ہاؤس جا کے بنوانا پڑ رہا ہے، اور وہ خود لکھوا رہے ہیں کہ اس طرح سے لکھو، میری ایکسٹینشن کا ڈرافٹ اس طرح سے لکھو. اور پھر جسٹس آصف سعید کھوسہ نے یہ ریمارکس بھی دیے کہ دیکھیں آرمی چیف کو کس طرح سے شٹل کاک بنا دیا آپ لوگوں نے. تو ہاشمی صاحب اس کے باوجود کہ یہ بڑے آپ کہہ لیں غیر معمولی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب باجوہ نے کانٹیسٹ کیا اس ایکسٹینشن کو لینے کے لیے. ہاں تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے زبردستی مجھے ایکسٹینشن دے دی، میں تو وہ ایکسٹینشن لینا ہی نہیں چاہتا تھا. تو ہاشمی صاحب اب یہ جو بیانات آئے، ذرائع سے خبریں آئیں، تو ان خبروں کے اوپر پھر عمران خان صاحب نے یہ ریئیکٹ کرنا شروع کیا. مثال کے طور پر یہ بھی کہا جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ عمران خان صاحب اپنے تابعدار وزیر اعلیٰ لگانا چاہتے تھے. تو کس کا اختیار ہوتا ہے؟ کیا کسی آرمی چیف کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے؟ بالکل اسی طرح ہوتا ہے نا رائے صاحب، کس کے پاس ہونا چاہیے؟ کس کے پاس ہونا چاہیے؟ جس کا استحقاق ہے قانونی اور آئینی طور پہ اسی کا ہونا چاہیے. رائے صاحب میں یہاں پہ اس لیے آپ کو روکوں گا کیونکہ جو اگلی بات خان صاحب نے کی ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب کی آئندہ کا جو لائے عمل ہے، لیکن یہاں پر کریڈٹ جو ہے 2 ٹوک کو جاتا ہے، آپ کی اس خبر کو جاتا ہے جو ہم نے اسی پلیٹ فارم پر بریک کی کہ یہ جو سمری والی کہانی جو ہوا چلی تھی کہیں سے کہ شاید کچھ سمری دستخط کر لی گئی ہے اور آپ نے اس کو ریفیوٹ کیا، آپ نے اس کا ریبرٹل بھی دیا کہ ایسی بات نہیں ہے.
اور اب اس کی کنفرمیشن ایک تو پرویز الہی صاحب کی طرف سے بھی آئی کہ جناب کوئی سمری جو ہے اس پہ دستخط نہیں ہوئے، اور پھر اب جو بات آگے ہم نے کہا کہ یہ تو کچھ لو اور کچھ دو کی بات چل رہی ہے، اور مونس الہی صاحب کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ ہم تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ فیوچر میں چلنا چاہتے ہیں۔ اب ان کا لیٹسٹ جو بیان آیا، لیکن پی ٹی آئی کے اندر لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ہم آگے نہ چلیں، یعنی فیوچر کہاں سٹینڈ کریں گے، تحریک انصاف کہاں پر ہے، پی ٹی آئی کہاں پر ہے، چونکہ جو کاف لیگ ہے، یعنی پی ٹی آئی اور کاف لیگ جو ہے، ان کا فیوچر ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہی ہے۔ اور مونس الہی صاحب وہ کلپ بھی سنوا دیں، بالکل بالکل، یہ سنیں جی، جس میں یہ خبر لانچ کروائی گئی تھی کہ چودھری پرویز الہی نے دستخط شدہ سمری عمران خان صاحب کے حوالے کر دی ہے۔ یہ 4-5 چینلز نے چلائی، لیکن ہم نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ کوئی دستخط شدہ سمری عمران خان صاحب کے حوالے نہیں کی گئی، اور اس وقت اصل میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ، براڈر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت ہوئی تھی، جس پر عمران خان صاحب نہیں مانے تھے۔ تو اب اس کلپ سے جڑی بڑی اہم خبر آگے آئی ہے، لیکن پہلے وہ ذرا کلپ سنوا دیں تاکہ ہمارے ویورز کو پوری کہانی سمجھ آئے۔ بالکل ویورز یہ کلپ سنیں کہ ایگزیکٹ ورڈز کیا تھے، اور ہم نے جو اس وقت خبر دی اور آج وہ کس طرح سچ ہو رہی ہے، کلپ سنیں ذرا۔ اب یہ کچھ لوگ جو کہ 4x4 کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اندازے لگاتے ہیں، یا واٹس ایپ کے اوپر جو ان کو میسج آ جائے اس کو ایز اٹ از ویریفائی کیے بغیر خبر کے طور پر نشر کر دیتے ہیں، یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں آپ کو اندر کی خبر بتاتا ہوں کہ ایک تو عمران خان صاحب نے کاف لیگ کو یہ کہا، مونس الہی کو بھی، ان کو یہ کہا کہ جو آپ اگلا الیکشن لڑیں وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑیں۔ اس مرتبہ بھی چودھری پرویز الہی کی جو وزارت اعلیٰ ہے وہ کس کی مرہون منت ہے؟ تحریک انصاف کی۔ اب اگلا الیکشن بھی یہ جو مونس الہی ڈبل گیم کر رہے ہیں کہ میں اوپر سے عمران خان صاحب کی حمایت کروں تاکہ تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں وہ میرے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ مونس الہی تو کبھی بھی پاپولر نہیں تھے۔ یہ تو خان صاحب کی جب انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کی تو تب لوگ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہوئے، تب بھی وہ لائم لائٹ میں آئے، ورنہ مونس الہی تو کبھی بھی پاکستان کے اندر کوئی بڑا سیاسی کردار نہیں تھے۔ چودھری پرویز الہی کو بھی اگلا الیکشن تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑنا چاہیے، اور اصولاً یہی ہونا چاہیے تاکہ یہ پوری سچویشن عمران خان صاحب کے کنٹرول میں ہو۔ یہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی اس قسم کے بہانے آگے سے جا کر نہیں کر سکے کہ عمران خان صاحب جب فیصلہ کریں تو یہ اس کے اندر کوئی عذر تلاش کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے ترقیاتی منصوبے شروع کیے ہیں وہ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ بلیک میلنگ ہے رائسا، بلیک میلنگ ہے۔ یہ خان صاحب نے کہا ان کو کہ آپ اگلا الیکشن تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑیں۔ اب اس پر ایک ڈیڈ لاک ہے، انہوں نے یہ پھر ایک بہانہ بنا لیا، ہم پارٹی کے اندر مشاورت کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم الیکشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر لڑیں گے کہ نہیں لڑیں گے۔ لیکن ہاشمی صاحب دوسری آپ ان کی لالچ دیکھیں، کبھی نہیں لڑیں گے، لالچ دیکھیں۔ اب یہ خان صاحب کو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ٹکٹ پر ہم الیکشن نہ لڑیں، لیکن ہمارے ساتھ وسیع پیمانے پر آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے امیدوار کھڑے ہوں کاف لیگ کے، وہاں سے تحریک انصاف اپنا امیدوار نہ کھڑا کرے، اور پھر تحریک انصاف ہمارے کاف لیگ کے امیدوار کے لیے کیمپین کرے، خان صاحب بھی کاف لیگ کے امیدوار کے لیے کیمپین کریں، پی ٹی آئی کا ووٹر اور سپورٹر کاف لیگ کو یعنی چودھری پرویز الہی کو، مونس الہی کو اور ان کے پارٹی کے لوگوں کو ووٹ دے، اور نشستیں وہ کس کی ہوں؟ پھر کاف لیگ کی، اور جب چاہیں وہ عمران خان صاحب کو سیاسی طور پر بلیک میل کر سکیں، اور جب چاہیں وہ دوسری طرف نکل جائیں۔ یعنی پارٹی تو پھر کاف لیگ کی ہوگی، نشستیں اگرچہ عمران خان صاحب کے نام پر جیتی ہوں گی، تحریک انصاف کے نام پر جیتی ہوں گی، لیکن ان نشستوں کی ملکیت کس کی ہوگی؟ وہ کاف لیگ کی ہوگی۔ آپ نے کلپ سنا، 5 روز پہلے چیخ کر پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز یہ کہہ رہے تھے کہ جناب سمری پر دستخط ہو گئے، لیکن ہم آپ کو صرف اس پلیٹ فارم سے بتا رہے تھے کہ جناب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور مزید کہا جا رہا ہے کہ ساڈے نال کس طرح مکو گے۔ رائے صاحب یہی کہانی ہے، اور اب جو خبر آ رہی ہے وزارت اعلیٰ بھی مانگی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی ہمیں وزارت اعلیٰ دے دی جائے۔ تو ایسا پھر پاکستان تحریک انصاف جو تالا لگائے، عمران خان صاحب بنی گالا چھوڑ کر لندن آ کر بیٹھ جائیں، یعنی سب کچھ جو ہے پارٹی وہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے حوالے کر دی جائے، سب کچھ ختم کر دیا جائے، کیونکہ جو وزارت اعلیٰ کی بات ہے، خان صاحب نے تو کہہ دیا کہ نہیں مانگ رہے، لیکن کوششیں تو ہو رہی ہیں، اور لندن میں کیا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن رائے صاحب یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور پھر
پی ٹی آئی اپنی پارٹی کو ختم کرنے جا رہی ہے؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے؟ جو مطالبے اور جس طرح سے انوکھا لاڈلا کھیلنے کو چاند جو مانگ رہا ہے پنجاب میں بیٹھ کر، یہ چاند ان کے حوالے کر دینا چاہیے؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، پرویز الہی کے ساتھ نون لیگ نے بھی کانٹیکٹ کیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ پرویز الہی نے نون لیگ کو یہ پیغام پہنچایا کہ آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں تاکہ میری سیاسی حیثیت کچھ تھوڑی سی بڑھ جائے۔ لیکن پرویز الہی کی یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پرویز الہی کو اس بات پر 1 کروڑ مرتبہ سجدہ شکر بجا لانا چاہیے تھا کہ اتنی چھوٹی سی ان کی سپیس ہے پنجاب اسمبلی میں، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ان کو وزارت اعلیٰ دی، ان کو عزت و تکریم ملی۔ حالانکہ چودھری پرویز الہی کا مکمل طور پر آپ یہ کہہ لیں کہ پنجاب میں کسی قسم کا عمران خان صاحب کے پینیٹریٹ کرنے کے بعد، تحریک انصاف کے پینیٹریٹ کرنے کے بعد کسی قسم کا وجود باقی نہیں رہا۔ اگر وہ عمران خان صاحب سے الگ ہو جاتے ہیں، اگر پی ٹی آئی ان کو سپورٹ نہیں کرتی، جہاں پر پرویز الہی کھڑے ہوں، ان کی جماعت کے امیدوار کھڑے ہوں، وہاں پہ اگر پی ٹی آئی اپنے امیدوار کھڑے کر دے تو کاف لیگ کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کے سامنے 14 جماعتیں مل کر نون لیگ کو سپورٹ کرتی رہیں۔ پنجاب میں جہانگیر ترین گروپ، الیکشن کمیشن، مسٹر ایکس وائی زی، پوری ریاستی مشینری استعمال ہوئی، حمزہ شہباز کی جعلی مینڈیٹ والی حکومت استعمال ہوئی، وفاق کی 25 کلومیٹر والی جعلی مینڈیٹ والی حکومت استعمال ہوئی۔ عمران خان صاحب نے پنجاب میں نون لیگ کے نام نہاد گھر میں گھس کر ان کی جو سیاست تھی اس کو تابوت میں بند کر دیا۔ اس وقت جو پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کی مرہون منت ہے۔ تو ہم نے جو پوائنٹ ریز کیا تھا کہ یہ اب عمران خان صاحب سے چاہتے یہ ہیں کہ ایک تو ہم فوری طور پر اسمبلی تحلیل نہ کریں، اور دوسرا عمران خان صاحب سے یہ گارنٹی لیں، یہ جیسے آپ نے کلپ بھی سنایا، کہ ہم یہ کہیں کہ اگلی مرتبہ آپ ہم سے براڈر لیول کے اوپر سیٹ ایڈجسٹمنٹ اس طرح سے کریں کہ آپ ہمارے خلاف امیدوار بھی کھڑے نہ کریں، یعنی جن حلقوں میں ہم امیدوار کھڑے کریں گے وہاں پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار نہ ہو۔ اس کے بعد جب پی ٹی آئی کا امیدوار نہ ہو تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے امیدوار ہمارے امیدواروں کے حق میں کیمپین کریں، عمران خان صاحب کی مقبولیت پر اور عمران خان صاحب کے سر پر سوار ہو کر یہ نشستیں جیتے، اور جب وہ نشستیں ان کی پارٹی کی ملکیت بن جائیں تو دوبارہ سے ان سیٹوں کو یہ عمران خان صاحب کے سامنے بارگیننگ کے لیے استعمال کریں۔ یہ ہے ان کا ایک عیارانہ قسم کا پلان۔ یہ اسی وجہ سے اب مونس الہی جو ہے یہ مختلف صحافیوں سے الجھ رہے ہیں۔ ہر وہ صحافی جو ان کے اس پلان کو بے نقاب کر رہا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو بڑی نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا، ان کی سیاست میں کسی قسم کا کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور عمران خان صاحب آپ یہ کہہ لیں کہ روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کر دیتے ہیں، جو بھی ان کے دل میں بات ہوتی ہے وہ بات کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پھر میگنیفائر سے کچھ ہلکے عمران خان صاحب کی باتوں کے اوپر نکتہ چینی شروع کر دیتے ہیں، میگنیفائر لگا کر کوئی نہ کوئی غلطی اس میں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خان صاحب تو بات اپنی زبان پر لے آتے ہیں۔ لیکن ہاشمی صاحب اب یہ جان بوجھ کر اس طرح کی خبریں لانچ کروا رہے ہیں کہ ہمیں تو نون لیگ کی جانب سے یہ آفر ہو گئی کہ نئے سیٹ اپ میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ آپ پرویز الہی صاحب شہباز شریف کے ساتھ ذرا کام کر کے دیکھیں، آپ کی 10 نشستوں کے اوپر وزارت اعلیٰ چھوڑ کر آپ کو وہ مشیر اعلیٰ بھی نہیں بنائیں گے، آپ کو معاون خصوصی بھی نہیں بنائیں گے۔ یعنی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ سوچ کے کہ میں کوئی وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا، وہ جناب باجوہ سے آپ کی ذاتی نوعیت کی کسی وقت پر دوستی تھی، جناب باجوہ کی گیم اوور ہو گئی ہے، جناب باجوہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ جناب باجوہ جب آرمی چیف تھے اس وقت بھی عمران خان صاحب کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکے۔ جناب باجوہ کے ساتھ جو آخری 7 مہینے میں ہوا عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی وجہ سے، اور عوام نے جس طریقے سے عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کیا، تو جناب باجوہ تو اس وقت بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے یہ پرویز الہی جو کھیل کھیل رہے ہیں یہ اپنے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ لوگوں میں منفی جذبات پیدا کر رہے ہیں، اور یہ پھر حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں گے ہاشمی صاحب کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو بھی گئی
اگر ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو بھی گئی تو پی ٹی آئی کا سپورٹر ان کو ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا، تو یہ پھر وزارت اعلیٰ لے کے بیٹھ جائیں گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کی ظاہر ناراضی بنے گی، عمران خان صاحب بھی پھر ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اس طرح کے موقع پہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کریں گے تو ووٹ تو میرا ہے، سپورٹر میرے ہیں، تو آپ کو تو مفت میں وزارت اعلیٰ ملی ہوئی تھی۔ تو اس وجہ سے اب عمران خان صاحب کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو بارگیننگ چپ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، وزارت اعلیٰ ہم چھوڑ دیتے ہیں، پنجاب اسمبلی تحلیل کر دیتے ہیں، لیکن اگلی دفعہ بھی آپ وزیر اعلیٰ مجھے ہی بنائیں تاکہ میں اس شرط کے اوپر پنجاب اسمبلی توڑوں۔ تو ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب اپنی پارٹی کی اگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اپنی پارٹی کی تھوڑی سی حمایت کھینچ لیں پرویز الہی سے، تو ان کی وزارت اعلیٰ تو ویسے بھی گر جائے گی، وزارت اعلیٰ ان کی گر جائے گی، اس کے بعد بے شک نون لیگ کی حکومت بنے یا کسی اور کی حکومت بنے، وزارت اعلیٰ تو ختم ہو جائے گی نا۔ تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ چودھری پرویز الہی سیاسی طور پر بھی رسوا ہو جائیں گے، آگے بھی ان کی سیاست تابوت میں بند ہو جائے گی، ان کی بے عزتی بھی ہوگی۔ جس طرح سے جہانگیر ترین گروپ عبرت کا نشان بنا عمران خان صاحب سے غداری کر کے، اسی طرح چودھری پرویز الہی بھی عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ تو اس لیے یہ جو اپنی جانب سے وہ بڑا سمارٹ ایکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اتنے سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس قسم کے وہ کھیل کھیل رہے ہیں پس پردہ، اور عمران خان صاحب بھی یہ اصلیت جانتے ہیں۔ صاحب یہ تو تماشا جو ہے وہ پاکستان میں تو لگا ہی ہوا ہے، لیکن لندن میں بھی ایک تماشا لگا ہوا ہے۔ اور جب سے یہ ڈیلی میل کا ڈراپ سین ہوا اور انہوں نے آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ کر لی، اگر سچے ہوتے تو پاکستان میں تو خیر جو مرضی کہتے ہیں، لیکن برطانیہ کی عدالتوں میں اسے منطقی انجام تک لے کر جاتے ہیں۔ رائے صاحب، ہوا یہ ہے کہ آج نواز شریف صاحب بھی میدان میں اترے ہیں۔ نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے بیربل رائے صاحب ٹھیک نہیں ہیں، جو انہیں مشورہ دیتے ہیں، اور غلط وقت پر غلط بات کرنا نا ان کی شاید ایک عادت سی بن گئی ہے۔ اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں، مجھے تو کم از کم اس پہ ہنسی آ رہی ہے جب سے میں نے یہ باتیں سنی ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلی میل نے شہباز شریف کے خلاف عدم ثبوت پر معافی مانگ لی۔ اب رائے صاحب، اگر نواز شریف صاحب شہباز شریف سچا ہے، نواز شریف سچا ہے نا، تو انہیں کہیں قوم کے سامنے وہ عدالت کا آرڈر رکھ دیں جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم ثبوت، ایویڈنس تو انہوں نے جمع کروائے، یہ بھی جنہوں نے جھوٹ بولا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کی معصومیت اور بے گناہی کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یہ معصومیت کا معیار ہے۔ نواز شریف صاحب نے جو کہا کہ ایویڈنس آیا، ہم نے جواب نہیں دیا، دیکھو ہم نے عدالت سے باہر مکہ کر لیا، ہم اتنے معصوم ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر اور شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ اس الزام پر برطانیہ کے سب سے بڑے اخبار ڈیلی میل نے عدم ثبوت پر معافی مانگ لی۔ منی لانڈرنگ کرپشن کمیشن کک بیکس کے شہباز شریف پر جھوٹے الزامات لگائے گئے۔ نیشنل کرائم ایجنسی الزامات کی تحقیقات کر کے شہباز شریف کو کلین چٹ دے دی گئی۔ اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں برائے صاحب، نیشنل کرائم ایجنسی نے کبھی بھی جو فریزنگ آرڈر لیے تھے نا ایسٹس کے، ان کے جو منجمد کیے تھے برطانیہ میں، کبھی بھی وہ کیس شہباز شریف کے حوالے سے نہیں تھا۔ وہ کیس سلمان شہباز اور ایک اور صاحب ہے جن کے حوالے سے یہ کیس تھا۔ تو یہ بھی ایک اور جھوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف سے بولا گیا۔ کوئی بھی انکوائری اوپن نہیں تھی۔ لیٹر میں دکھاتے نا، آپ کو یاد ہوگا اس وقت انہی کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے صحافی کہتے رہے کہ سر آرڈر تو ایسا کوئی بھی عدالت کا موجود نہیں ہے، اور کہاں پہ لکھا ہے کہ کلین چٹ دے دی گئی۔ لیکن آج پھر شہباز شریف نے جھوٹ بولا، جس طرح کعبے مساوی براڈ شیٹ کے وقت پہ جھوٹ بولا، دوبارہ کہ جی ہم بری ہو گئے، اور آج بھی دوبارہ جھوٹ بولتے ہوئے ہمیں نظر آئے ہیں۔ پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ برطانیہ میں پی ایم این ایل کی حکومت ہے، اور یہ دیکھیں اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا رائے صاحب، اس سے بڑا مذاق ہو ہی نہیں سکتا ان دو خاندانوں کے لیے۔ وہی کہتے ہیں کہ برطانیہ میں نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، یہاں پر عوام کی حکمرانی ہے۔ یعنی ملک کا 3 بار کا وزیر اعظم تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان میں عوام کی حکمرانی نہیں ہے، کسی اور کی حکمرانی ہے۔ وہ ملک یہ کہہ رہا ہے، اس ملک کے اخبار نے معافی مانگی ہے، کسی کی معصومیت اور بے گناہی کا اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ عمران خان کا پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جلا وطن، دیکھیں مجھے کیسے جلا وطن کیا گیا۔ ہاشمی صاحب، ان کو جلا وطن تو نہیں کیا گیا، تو جعلی میڈیکل سرٹیفکیٹ دے کے، جعلی میڈیکل رپورٹ دے کے یہاں سے گئے تھے، ان کو کس نے جلا وطن کیا تھا؟ انہوں نے معصومیت سے جھوٹ بولتے ہیں، انہوں نے جعل سازی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور ایک مزید ڈگری لینے کے لیے وہ برطانیہ میں اس وقت موجود ہیں، اور وہ بھی جعل سازی کی ڈگری رائے صاحب۔
پھر ایک سب سے جو مجھے حیرت ہوئی ہے نا، انہوں نے شوکت صدیقی کا نام لیا ہے، انہوں نے جج ارشد ملک کا نام لیا ہے، انہوں نے ثاقب نثار کا نام لیا ہے مبینہ آڈیو کا۔ اب رائے صاحب اس میں ایک بہت بڑی گڑبڑ ہے، اور گڑبڑ یہ ہے کہ اگر مبینہ آڈیو جس کے اوپر یہ خود اس کو بطور ڈھال استعمال کر رہے ہیں، تو یہ پھر انہیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جس جج کے بارے میں ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو میں بات کی گئی، اس جج نے ہی مریم نواز کو جو ہے وہ ریلیف دیا۔ تو جج صاحب بھی ذرا ہمت کرتے، بینچ سے الگ ہو جاتے، لیکن وہ بینچ سے الگ نہیں ہوئے اور انصاف جو ہے وہ فراہم کر دیا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، شوکت صدیقی صاحب نے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو باتیں کہی ہیں، تو پھر اسٹینڈ لیں، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ مریم نواز کے حق میں فیصلہ بھی عدم شواہد کی بنا پر آیا، عمران خان پر کرپشن کے الزامات نہیں ہیں بلکہ ثابت شدہ کرپشن ہے، بچے بچے کی زبان پر ہے توشہ خانہ چوری کے قصے۔ میرا خیال ہے کہ بچے بچے کی زبان پر نواز شریف کے بھاگنے کی داستان ہے کہ روپوش کیسے ہوئے پاکستان کی سیاست سے۔ میرا خیال ہے کہ رائے صاحب یہ بچے بچے کی زبان پر ہے۔ پھر ایک اور بڑی حیرت انگیز انہوں نے آج بات کی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مفت میں جلا وطن کیا گیا جس کا طرف آپ نے بھی اشارہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی ہے، نہیں مفت میں نہیں کیا گیا آصف صاحب، یہ بات غلط ہے۔ میاں صاحب تک یہ بات پہنچائیں کہ پورے 50 روپے کا جو سٹیمپ پیپر ہے وہ شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرایا تھا، تو مفت میں نہیں آپ جلا وطن ہوئے، بالکل 50 روپے جمع ضائع ہو کرا کے گئے، یہاں پہ گئے تھے، بالکل ضائع ہو گئے۔ پھر ایک اور بات ہے کہ کوئی ایک منصوبے کا نام بتائیں جس کی بنیاد عمران خان نے رکھی ہو۔ اچھا، اب بڑا انٹرسٹنگ بات ہے، وہ یہ کہتے ہیں، انٹرسٹنگ بات یہ کہ اربوں کا خرچہ نیب کیس پہ بھی بن گیا، بلین ٹری القادی ٹرسٹ کی جب تفصیلات سامنے آئیں گی تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ 50 ارب کی کرپشن ہے، 50 ارب کی کرپشن کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ 7 مہینے سے آپ کی حکومت ہے نا، 7 مہینے سے آپ کی حکومت ہے، کبھی آپ کسی انگوٹھی کو رونا رو رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ کسی گھڑی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں، تو 50 ارب روپے کی کرپشن ہے۔ ہاشمی صاحب جناب باجوہ کے خلاف عمران خان صاحب کیمپین چلا رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پہلی مرتبہ اتنے بڑے لیول پر عمران خان صاحب نے کیمپین چلائی، تو آپ اندازہ کریں کہ اگر عمران خان صاحب نے 50 ارب روپے کی کرپشن کی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ تو کس طرح سے اس کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک نقطہ سامنے لے آتی، اور شہباز شریف سب سے بڑے کھوجی بنے ہوتے، تو پھر کدھر گئی وہ 50 ارب روپے کی کرپشن؟ کہیں وہ کوئی ڈاکومنٹس تو نہیں ان کے مکس ہو گئے؟ کوئی شہباز شریف کا صفحہ تو نہیں پڑھ لیا تھا انہوں نے 50 ارب روپے؟ نہیں جی، وہ پہلا صفحہ غائب ہو گیا، باقی پلندہ جو رہ گیا، اور وہ سمجھے کہ شاید یہ شہباز شریف کی نہیں بلکہ عمران خان کی کرپشن ہے۔ اچھا، ایک اور تماشا بھی رائے صاحب لندن میں ہوا ہے، چونکہ پنجاب کی بات ہو رہی ہے نا، اور پنجاب میں ویلر ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ویڈیو کے متعلق بتائیں، وہ ہمارے ویورز کو بتائیں، وہ بڑی مزے کی کہانی ہے، وہ ہم سننا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو آتی ہے، پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ایک عہدیدار کو نون لیگ کے ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے کوئی ایسا سچ بول دیا جو نون لیگ کو بڑا ناگوار گزرا۔ یہ بڑی مزے کی کہانی ہے، یہ ذرا بتائیں ہمیں۔ دیکھیں، یہ میاں وحید الرحمان صاحب ہیں، اور میاں وحید الرحمان صاحب سے سب سے پہلے میری بات ہوئی تھی، اور میں مسلسل ان سے رابطے میں بھی تھا، اور انہوں نے یہ بات بتائی کہ جناب ڈیفڈ کے معاملے کے اوپر ایک نقطے پر اپالوجی ہوئی ہے اور باقی جو معاملات ہیں اس کے اوپر اپالوجی نہیں ہوئی، یہ ان کے الفاظ ہیں، اور یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں میاں وحید الرحمان علی عمران یوسف جو شہباز شریف کے داماد ہیں، اور میاں وحید الرحمان ان کے وکیل تھے۔ میاں وحید الرحمان عہدیدار بھی تھے، اور میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو، میاں وحید الرحمان جو ہے، نہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں۔ میاں وحید الرحمان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے، یہ لندن کے صدر بھی رہے اس سے پہلے، ان کو پارٹی کے عہدے سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ راجہ صاحب، ہم اس سے پہلے نا متعدد دفعہ یہ کہتے رہے ہیں کہ میاں وحید الرحمان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو یہ کیوں کلیش آف انٹرسٹ ہے؟ اس پر ان کا موقف یہ ہمیشہ سے رہا کہ کلیش آف انٹرسٹ نہیں ہے، اگر کوئی شخص میرے پاس چل کر آئے گا تو میں قانونی طور پر باؤنڈ ہوں کہ میں اس کا کیس سنوں گا، ٹھیک ہے جی۔ پی ٹی آئی نے اگر یہ کرنا تھا نا تو بہت پہلے کر دیتے، لیکن اب انہیں ان کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے، اور اس وقت یہ ہائی لائٹ اس لیے بھی بنا ہوا ہے کہ ایسے وقت میں جب یہ کیس کوئی نہیں جیتا، یہ کیس ختم ہو گیا،
اور کیس ختم ہونے کے بعد اب ان کو ہٹایا گیا. میرا گلا یا میرا جو نقطہ جس کے اوپر میری کچھ ریزرویشنز ہیں پہلے بھی رہی کہ میاں وحید الرحمان صاحب سے یہ سوال کیا جانا چاہیے تھا جب وہ یہ کیس لڑ رہے تھے. آپ عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن آپ کھڑے اسی شخص کے داماد کے ساتھ جا کر ہو جاتے ہیں جس کے اوپر کرپشن کا الزام ہے, جس نے منی لانڈرنگ کیا, جو فرنٹ مین تھا کسی کا جو استعمال کرتا رہا. تو پھر اخلاقی کیا جواز رہ جاتا ہے. لیکن اس موقع پر ان کو پارٹی کے عہدے سے ہٹانا میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایک اچھا وہ کیا گیا. لیکن وہ سچ بھی تو بولا نا انہوں نے, وہ جو وضاحت دی جو شہباز شریف اینڈ کمپنی جو لڈو کھا رہے تھے اس کے اوپر سچ بھی تو بولا. رائے صاحب یہ تو ویڈیو وائرل ہوئی, اس پہ تو انہیں کریڈٹ دینا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کی ویڈیو وائرل ہوئی. اور ویڈیو کے اندر انہوں نے یہ باقاعدہ کہا ہے جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا. دیکھیں انہوں نے یہ جو بات کی شہباز شریف کے داماد کے وکیل کے طور پر بتایا نا انہوں نے. اور اس سے سچ کیا ہوگا کہ جی شہباز شریف کے داماد کے وکیل نے بتا دیا کہ شہباز شریف جس طریقے سے شہباز شریف اور ان کی حکومت یہ ایک تاثر دے رہی ہے کہ ڈیلی میل نے کرپشن کے تمام الزامات پر معافی مانگ لی ہے, یہ تاثر غلط ہے اور صرف ایک معاملے کی وضاحت کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی عمران کے اپنے وکیل نے شہباز شریف کو جھوٹا ثابت کر دیا. بالکل اسی طرح, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ جھوٹا ثابت کیا گیا. اور ایسا میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتا دوں کہ میاں وحید الرحمان نے تو جو کچھ کہا اس سے بڑی کوئی دلیل اور گواہی نہیں آ سکتی. ان کا اپنا وکیل بتا رہا ہے کہ عدالت میں کیا ہوا. یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے رائے صاحب کیونکہ پاکستان کے اندر کیا ہوتا رہا ہے کہ وکیل عدالت کے اندر کچھ اور ہوتا ہے اور باہر آ کر کچھ اور بتاتے ہیں. لیکن میاں وحید الرحمان نے جو فیصلہ تھا, جو ہوا, فیصلہ تو نہیں ہوا, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ بھی وہ بتائی ہے. ایک اور بھی خبر ہے رائے صاحب, چودھری سالک صاحب یہاں پر آئے ہیں اور ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور چودھری شجاعت صاحب کا وہ خاص پیغام لے کر آئے ہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پنجاب کے اندر جو جس طرح آپ نے کہا نا کہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ مجھے ذرا اتحادی وزیر اعلیٰ بنانے کی آفر کروا دیں تو ایک پریشر آئے گا. تو سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی انتہائی اہم پیغام چودھری سالک صاحب لے کر آئے ہیں. کوئی اہم پیغام نہیں ہاشمی صاحب, یہ سب عمران خان صاحب کے سامنے سیاسی بونے ہیں. یہ آنیاں جانیاں لگی رہیں گی, یہ خبریں لانچ کرواتے رہیں گے کہ اہم پیغام ہے. چودھری سالک کی کیا انہوں نے اہم پیغام پہنچانا ہے؟ یہ خبریں لانچ کروانے کے لیے اور سیاست میں زندہ رہنے کے لیے. بالکل سر, اسی طرح لیڈر کے ساتھ قوم کھڑی ہوتی ہے جی, سیاست دانوں کے ساتھ جتھے کھڑے ہوتے ہیں. تو عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ قوم اس وقت کھڑی ہے اور انتخابات جب بھی ہوں گے اس کا رزلٹ جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہی آئے گا. 2/3 اکثریت عمران خان کو پاکستان کی عوام نے دے دی ہے. ویورز, یہ آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.